बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 नवंबर है और दिन है जुमे का। व्यूर्स, शहबाज शरीफ की घबराहट, बिलावल भुट्टो जरदारी की आंखें, उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिलने वाले खतूत, इरफान सिद्दीकी का कलम और पुलिस की नाजिम कत्ल केस में रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब एक बार फिर मैदान में आए हैं और मैदान में आने के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया। और वो बयान क्या है? वो ये कहते हैं कि नवाज दौर में तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात में अस्करी क़यादत का ताउन नहीं मिला, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात मौजूदा हुकूमत ने जिनका आगाज़ किया, शायद ये बहुत देर पहले ही शुरू हो जाते और इसका कोई मंतकी अंजाम भी पहुँच जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इरफान सिद्दीकी साहब अपने कलम के ज़रिए नवाज शरीफ को हीरो बना रहे हैं। अपनी कही हुई बातों के ज़रिए वो साबित करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हीरो थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने, अस्करी क़यादत ने उस जमहूरी लीडर को हीरो नहीं बनने दिया गया और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है। ये तासुर देने की कोशिश की पाकिस्तान की आवाम को। मैंने पहले भी अपनी मुतादिद वीडियोज़ में ये बात आपके साथ शेयर की और हम अपने तज्जियों में बात बार बार कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मौके की तलाश में, और ये तज्जिया नहीं है सिर्फ, बल्कि वाक़यात ने इसे साबित किया। उनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि उनकी मंजिल है कि किसी तरह पाकिस्तान के इक़्तिदार में वापस आना है, चाहे मफाहमत के ज़रिए या फिर मफाहमत के बग़ैर जो रास्ता है मज़ामत का, अगर वो अपना कर भी पाकिस्तान के इक़्तिदार में वापस आते हैं, अपने खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म करते हैं, तो उसको अपनाया जाएगा। अब इरफान सिद्दीकी साहब एक सेनेटर हैं और उनका इस तरह मैदान में आना, यानी अपोजिशन की जमातें जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत और मौजूदा पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए और मौक़ों की तलाश में रहती हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया। और नवाज दौर के हवाले से ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है चूँकि अपोजिशन जमातें ये कहती रही कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएं और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि तालिबान के साथ किन टर्म्स के ऊपर डील की जा रही है, क्योंकि इस इक्वेशन में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को इस तरह नहीं रखा गया क्योंकि मामला स्टेट का है, ये मामला पाकिस्तान के इदारों का है, ये मामला उन ताकतों का है जो सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। अगर आप पाकिस्तान के उस दौर को, यानी नवाज शरीफ के दौर को मौजूदा जो दौर है उससे कंपेयर करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो आपको समझ में आएंगे कि उस वक्त क्या था और अब क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। व्यूअर्स, याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की और जो इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि तालिबान की जो शूरा है ये चाहती थी कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के हामी नहीं थे। इस पर उस वक्त की हुकूमत यानी नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब, आप उन ग्रुप्स के साथ लाताल्लुकी का इजहार करें और पाकिस्तान के साथ आप एक मजबूत ताल्लुक को उस्तवार कर सकते हैं इस अंदाज में ऐलान करके कि हम उन तमाम ताकतों के खिलाफ होंगे जो पाकिस्तान में मासूम जानों को निशाना बना रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तालिबान उस वक्त किसी भी टर्म्स के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी महारत के साथ और बड़े तरीके के साथ इंटरव्यू दिया क्योंकि उस वक्त के पॉलिटिकल सिचुएशंस खित्ते के मौजूदा हालात से बहुत यकसर मुख्तलिफ हैं। आपको याद रखना होगा, एक बहुत बड़ा प्लेयर उस वक्त खित्ते में मौजूद था और वो अमेरिका था। अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी। जितनी भी नेटो सप्लाईज हैं वो पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका होती हैं, अफगानिस्तान में होती हैं, अमेरिका और नेटो फोर्सेस को पहुंचाई जाती हैं। उस वक्त ये कैसे मुमकिन था कि अमेरिका ये चाहता कि पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात बेहतर हों? नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी याद रखना चाहिए उस वक्त खित्ते में एक बड़ा प्लेयर एंगेज किए हुआ था तालिबान को, या हम ये कह सकते हैं कि तालिबान ने अमेरिकन को एंगेज किया, जिस तरह भी आप देखना चाहें। लेकिन उस वक्त अमरीकियों की प्रेजेंस खित्ते में होने की वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब के हालात में आपको याद रखना होगा कि अमेरिका खित्ते से जा चुका है और अब वो अफगानिस्तान जो माजी का अफगानिस्तान था, इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे हुकूमत मौजूद नहीं, तालिबान मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और इस वक्त अफगानिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है, अमन व आमा की सूरत हाल का सामना है। तो वो हालात अफगानिस्तान के जो माजी के थे, अब वो चैलेंजेस मौजूद नहीं हैं और अमेरिका या पाकिस्तान के इदारे किसी सूरत भी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर ये काम नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त एक नई लाइन लेना चाहती थी और वो लाइन ये थी कि तालिबान के साथ किसी तरह भी
ان کو ٹیبل پہ لایا جائے. لیکن اب یاد رکھیں کہ اگر وہ امریکہ جو افغانستان سے چلا گیا، اگر پاکستان یہ موقف نہ اپناتا تو خطے میں حالات کیا ہوں گے؟ وہ تمام گروپس جس کا عمران خان نے بھی اپنے متعدد انٹرویوز میں ذکر کیا کہ بہت سارے گروپس پاکستان کا انہوں نے رخ کیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ یہاں پر آ کر انگیج کریں گے، حالات خراب کریں گے. اس لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا بہت ہی ضروری تھا. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو طے پا رہی ہیں وہ صرف اور صرف امن کے لیے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جا سکے. یہ ٹرمز ماضی میں پاکستان کی کسی بھی مذاکراتی ٹیبل پر موجود نہیں تھی جو آج موجود ہیں. اگر امریکہ جیسی سپر پاور اپنے آپ کو خطے سے نکالنے کے لیے اور مذاکرات کی ٹیبل پر طالبان کو لا سکتی ہے، واٹ ایور جو بھی کانسپریسی تھیوریز حالات جس طرح بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ شاید امریکنز اس لیے خطے میں موجود تھے تاکہ وہ پیسہ بنا سکیں اور کانگریس کو اور بڑے بڑے بلز جاری ہو سکیں، پرائیویٹ انویسٹرز کو لایا گیا اور بڑے بڑے ٹھیکے دیے گئے پیسہ بنانے کے لیے امریکی سیاستدانوں کی طرف سے، واٹ ایور دا کانسپریسی تھیوریز آر. لیکن اب حالات ویورز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. مذاکرات کی ٹیبل پر طالبان کو لایا گیا تو وائی ناٹ پاکستان؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، طالبان کے ساتھ آپ لڑائی کریں، اور ایسی لڑائی جو گوریلا وار سے بھی خطرناک ہے، ایسی لڑائی جو خودکش حملہ آور اگر پاکستان کا رخ کریں، پاکستان میں معصوم جانیں قربان ہونے لگیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے؟ اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن حالات آج نون لیگ کے وہی ہیں کہ انہوں نے اپنی اس سچویشن کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے نواز شریف کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم بھی تو ماضی میں یہی کہتے رہے، ہمارا بھی یہ موقف تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے. لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف کی جگہ اگر عمران خان حکومت میں ہے اور اس کو وہ سپورٹ دی جا رہی ہے جو اس وقت عسکری قیادت کی طرف سے نواز شریف کو میسر نہیں تھی، یعنی ایک مکمل خلیج اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عسکری قیادت کو ویلن بنا کر پیش کیا گیا اور نواز شریف کو عرفان صدیقی کے قلم نے ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے. ویورز، ایک دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے اور اس پہ بھی بات ہونا بہت ہی ضروری ہے، شہباز شریف صاحب کی گھبراہٹ. ایک سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کی حکومت اس وقت موجود تھی اور آپ وکی لیکس کے مطابق چاہتے تھے کہ کسی قسم کے مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکیں اور تحریک طالبان پاکستان سے ایک ڈیل کرنا چاہتے تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، وکی لیکس نے یہ دعویٰ کیا اور ان پیپرز میں کہا گیا کہ ایک لیٹر جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ملا اور اس لیٹر کے مطابق ایک لکھا گیا کہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر تحریک طالبان پاکستان جو ان کا فریکشن ہے وہ اگر پاکستان یعنی پنجاب کے اندر اپنی آپریشنز اور اپنی جو شدت پسند اور دہشت گرد جو کارروائی ہیں اسے اگر بند کر دیتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے، اور ہمارا پنجاب سے باہر کہیں بھی کچھ کیا جاتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں یا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا اس کارروائی کو پنجاب کی حد تک فی الفور ختم کیا جائے. ویورز، یہ وہ سوال تھا جو شہباز شریف نے کیا اور اس سوال کے بعد کیا ہوا کہ ایک صاحب یعنی فرزند زرداری بھی ساتھ موجود تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک اور کنفیوژن بھی تھی، اور بلاول کی گھومتی ہوئی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہیں اپوزیشن لیڈر، ان کا نام ہے شہباز شریف، ان کے بڑے بھائی نواز شریف جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے بلکہ انہوں نے قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے. ان کے نزدیک پاکستان کی عدالتیں جاتی عمرہ کی کسی پنچایت سے کم نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری نے جس انداز سے شہباز شریف کو دیکھا اور اس سوال کے اوپر معنی خیز قسم کا ریئیکشن دیا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کتنی پیار کی پینگیں ہیں اور کتنا پیار ہے، اس نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا. ویورز، جو الفاظ استعمال کیے گئے وکی لیکس کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لیٹرز کے اندر کیا لکھا گیا اور شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف تھا. فائلز ریکورڈ فرام اسامہ بن لادن's compound in Abbottabad reveal that the Prime Minister's brother، وہ تمام فائلیں جو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کمپاؤنڈ پر جب حملہ ہوا، اٹیک ہوا، ریکور کی گئی، ان کے اندر کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے بھائی شہباز شریف کا حوالہ دیا گیا. sought to strike a peace deal with the تحریک طالبان پاکستان through القاعدہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان سے وہ کسی قسم کی ڈیل کرنا چاہتے تھے. اور پھر اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ دونوں بھائی مدرسوں کا دورہ کرتے ہیں،
the Sharif brothers keep going to madrasas that are extremely reactionary, and with the Maulvis, Shahbaz and his brothers Nawaz have ignored the growing extremist threat in Punjab. چونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں کہ وہ چاہتے تھے، اور وکی لیکس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کی ڈیل ہو سکے. تو اس کا حوالہ جب سوال ہوا شہباز شریف سے تو اس کے اوپر بلاول کا ریئیکشن بھی ویورز سامنے آیا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، بلاول بھٹو زرداری کی ایک ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہتی ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی جو حتمی خبر ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ایسی خبریں پاکستان کے میڈیا میں جان بوجھ کر لگوائی جا رہی ہیں. اس لیے ملاقاتیں ہوں گی اور سلام دعا ہوگی، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے، اور پھر کہا جائے گا باہر نکل کر جن لوگوں کے ذریعے خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو ایک بار پھر سڑکوں پر ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارا حصہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام جماعتیں اکٹھی نہیں ہو جاتی، اور اگر اکٹھی ہو بھی جائیں وہ اس لیے ہوں گی کہ مفادات کی جنگ ہے، اس کے باوجود ویورز وہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے میں ناکام رہیں گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف صاحب کا نام دوبارہ ای سیل میں ڈال دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ای سیل میں ڈالا گیا تھا، اب سفارش کی گئی ہے، اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ نیب نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا نام ای سیل میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے، اور جو وفاقی کابینہ شہباز شریف قائم علی شاہ کا نام ای سیل پر ڈالنے کی منظوری دے گی. ایسی خبریں جو ہیں پاکستان کے میڈیا میں آ رہی ہیں، اور اس کے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سمری موصول ہوتے ہی وزارت داخلہ ان شخصیات کے نام ای سیل میں ڈال دے گی. اور دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے اندر مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ ہم نے جہاں تک جو بلز جو پیش ہونے تھے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں، ان کی طرف سے ریزسٹنس ہمیں دیکھنے میں ہمیں ملا ہے. اب ایک لاہور سے بھی خبر لگی ہے، چودھری برادرز جہاں جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپنی ریزنٹمنٹ شو کی ہے، اور اس قسم کی خبریں کچھ چینلز کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ جس صحافی نے خبر لگوائی بہت کلوز ہیں چودھری برادرز کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بجٹ کی بات آتی ہے تب ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ رابطہ نہیں ہوتا. تو وہاں سے بھی ریزرویشن جو ہیں وہ موجود ہیں. اس سے پہلے بھی جب ریزرویشن پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے آئی، بدلے میں یا تو انہیں کسی قسم کی کوئی سیٹ ملتی ہے، وزارت ملتی ہے، یا پھر وہ اپنے جو مقاصد ہیں انہیں پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اتحادیوں کو کی دوریاں بڑھنے کے حوالے سے جو خبریں لگ رہی ہیں اس میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، اور میں اور میرے سمیت جتنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اس نظام کے اندر، تو خدا را میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی جماعت بن کر پاکستان کے الیکشن میں آنا چاہیے، اور الیکشن میں جانا بھی چاہیے، اور جب جیتیں تو پاکستان کی میں حکومت کریں. کیونکہ یہ جو مانگے تانگے کی حکومتیں ہوتی ہیں نا ویورز اتحادیوں کے ذریعے، ان کے حالات یہی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بریگزٹ ہوا برطانیہ میں، بل بار بار پیش کیا گیا اور پیش ہوتا رہا، لیکن اپوزیشن میں اتنی جان نہیں تھی کہ اس بل کو روک سکتے، بریگزٹ کو روک سکتے. چونکہ بریگزٹ کو روکنے کی بہت کوششیں کی گئی، چونکہ حکومت ایک بڑی میجورٹی میں تھی، حکومت تگڑی تھی، مضبوط تھی. بے شک ان کے یہاں پر بہت سارے اختلافات بھی ہیں، ٹریزا مے کی حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا ودن پارٹیز فیس کرنا پڑا، اور بہت سارے لوگ ان کو ایک مقبول لیڈر نہیں تھی اپنی پارٹی کے اندر. لیکن اس کے باوجود جو جماعت تھی وہ کھڑی رہی، جماعت حکومت کر رہی ہے. تو پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں آپ کو انڈیویجولز ملیں گے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو تو جماعت جس کا نام ہی نون ہو تو اس سے پہلے کیا رہ جاتا ہے. اور جب اس کے اوپر کرٹیسائز ہم کریں سمیت میرے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے شین بھی نکلے گی، نون بھی نکلے گی، اور وہاں بھی آپ کو انڈیویجولز نظر آئیں گے. پھر کاف لیگ کی بات آئے تو قائد اعظم اوبیسلی، اور لیکن پیچھے بھی آپ کو انڈیویجولز نظر آئیں گے اور اس پلیٹ فارم کی. پھر جب آپ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو انڈیویجولز نظر آئیں گے. سندھ میں ایک ہی جماعت ہے، جو بھٹو کی جماعت تھی وہ اب زرداری کی جماعت بن گئی ہے، وہاں بھی آپ کو انڈیویجولز نظر آئیں گے، موروثی کردار نظر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف، اگر آج عمران خان صاحب
اس جماعت سے ہم سمجھیں کہ نہیں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو یہاں انڈیویجولز کی سیاست ہے. تو میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ خدا را جماعت کو سٹرونگ کریں, اور جماعت جب سٹرونگ ہوگی اس کا فائدہ نہ صرف جماعت کو بلکہ پاکستان کو ہوگا. چونکہ اس سے پہلے جتنے چیلنجز اس حکومت کو درپیش رہے اپوزیشن کی صورت میں, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر, دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی, اس سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت کو ایسے چیلنجز نہیں تھے جو عمران خان کی حکومت کو فیس کرنے پڑے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرام مہنگائی, اور مہنگائی بھی اس میں اس حکومت کا قصور نہیں ہے, اس میں سابقہ حکومتوں کی پالیسیز کا قصور ہے, اور اوبویسلی اوور آل پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر پاکستان میں بڑھ رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ وہ بیک لاک تھا, یعنی کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو روکے رکھا. اور جب پہیہ چلنے کی بات آتی ہے, جتنی آپ کی جمع پونجی تھی اور اس کو جب آپ نے خرچ کر دیا تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں ڈیفیسٹ تو ضرور آنا ہے اکانومی میں. اس کا اثر پاکستان سمیت پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اوبیسلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبلی اور جو آپ کی لوکل اکانومی ہے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو ویورز اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا, اور جاتے جاتے آپ کو بھی بتاتے چلیں چونکہ یہ خبر بھی امپورٹنٹ ہے اور ہم آپ کو مسلسل جو ہے اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہے. اور ناظم قتل کیس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جیو فینسنگ کی جائے گی, چیک کیا جائے گا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا, یعنی ناظم پر جب بہیمانہ تشدد کیا جا رہا تھا, تو اس وقت اس علاقے میں, اس بلڈنگ میں, اس ٹاور کے ذریعے انفارمیشن لی جائے گی کہ کس کس کے موبائل فونز جو تھے وہ ایکٹیو تھے اور اس گھر میں کون کون موجود تھا. تو خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ ملزمان نے مقتول کا موبائل کنویں میں پھینکنے کا اعتراف کر لیا ہے. یعنی ناظم کے پاس ایک موبائل فون تھا, اس کو ٹھکانے لگایا گیا, اور اب اس کے بعد کیا ہوا, اب وہ یہ کہتے ہیں جو تفتیشی افسران ہیں, اور یہ بڑی منطق بڑی عجیب سی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل فون کنویں میں پھینکنے کا اعتراف کیا. میمن گوٹ سے 50 سے 60 فٹ گہرا یہ کنواں کئی سال سے خشک ہے, اور تفتیشی حکام یہ کہتے ہیں کہ لوگ کنویں میں کچرا ڈال کر جلاتے ہیں, اور غیر معمولی تپش کی وجہ سے کنویں میں موبائل فون نہیں ڈھونڈا جا سکتا, تاہم لوگوں کو کچرا جلانے سے روک دیا ہے. اور یہ حالات ہیں پاکستان کی تفتیشی اداروں کے, ہمارے سیٹ اپ کے. فرینزک نہیں ہو سکتا, اور جو ایویڈنس ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو ویورز یہ ایک اپڈیٹ تھی, لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے وہ بچ نہیں پائیں گے, کیونکہ اس تمام معاملے کو, کیونکہ سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے, اب یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. اور چاہے وہ رکن قومی اسمبلی ہو, چاہے رکن صوبائی اسمبلی ہو, چاہے ملزمان ہوں, ان کے کہنے پر تشدد ہوا یا انہوں نے تشدد کرنے میں شامل تھے, اب وہ قانون کے کٹہرے میں ہوں گے اگر قانون کی کتاب نہ بدل جائے اور لوگ سچ بولیں. پھر یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.